অতি করি লোয়া অজু করি সাহারির সময় হয়ে যায়। ও মুমিন ভাই, রোজা হইছে আল্লাহর হুকুম ভাই। ঈমান নামাজ রোজা মুমিন দিল তুলুয়া বান্দি। ঈমান নামাজ রোজা মুমিন দিল তুলুয়া বান্দি। দিন বুঝা তুমি দেতে আহ খুশি পাবো। ঈমান মানে কি মুমিন, ঈমান মানে কি? ও মুমিন ভাই, রোজা হইছে আল্লাহর হুকুম ভাই। ও মুমিন ভাই, রোজা হইছে আল্লাহর বিধান ভাই। হায় রে হায়, মাহে রমজান নাহি পালে মুমিন ভাই। একজন দিলেন 500, একজন দিলেন 1000, একজন দিলেন 100, এরকম করে কয়েকজন দান করলেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ সবার দান তুমি কবুল মঞ্জুর করো। আমরা সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। প্রতিপালক শেষ অবধি আপনারা বসে থেকে জলসা সমাপ্তি করে উঠবেন। আল্লাহ আপনাদের সেই তৌফিক যেন আল্লাহ দেয়। একটা কথা মাঝখানে মনে পড়লো, না বললেই নয়। আপনারা দান করলেন, হয়তো আপনারা জানেন কি জানেন না, এই দান হলো জান্নাতের দলিল। as-sadaqatu burhan, দান হলো দলিল। আপনি দুনিয়াতে দান করবেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন জান্নাতের দলিল আপনাকে দেবেন। এই দান, এই দানের বদৌলতে কাল কিয়ামতের দিন আপনি জান্নাত হাসিল করতে পারেন। তাই হয়তো অনেকে ভাববেন যে জোর করলেন, জুলুম করলেন না। আপনার দান আপনার জান্নাতে এনে দিতে পারে। এজন্য নিজের সফলতার জন্য, নিজের জান্নাতের জন্য আপনারা এইভাবে দানের হাতকে দীর্ঘায়ু করবেন, প্রশস্ত করবেন। এই দোয়া স্বামীর কাছে 6000 টাকা স্বামীর সে এই গ্রামে বাড়ি 6000 টাকা। আল্লাহ তাআলা তোমার কাছে দোয়া করি, এই দান শেষ দান আমার হাতে বড় দানের মধ্যে। আল্লাহ তুমি এই দান তুমি কবুল করো। জানি না কি আশা নিয়ে দিয়েছেন, রব্বুল আলামিন তার আশাকে তুমি পূর্ণ করো। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি, জাযাকুমুল্লাহ, হাইয়াকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। আরো একজন 500 টাকা দিয়েছে, রব্বুল আলামিন তুমি তার দানকে তুমি কবুল করো। তার দান কত পাতে আল্লাহ নাকি দিও। রব্বুল আলামিন তার মনের নেক উদ্দেশ্য, নেক মাকসাদ আল্লাহ তুমি পূরণ করে দাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি, জাযাকুমুল্লাহ, হাইয়াকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। আমিন আমিন আমিন। বারাকাল্লাহু ফিকুম। সবার জন্য আমি দোয়া করে আজকের মতো বিদায় হলাম। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وحسن الجزاء. اللہ رب العالمین شیخ کی عمر اور عمل میں برکت دے کہ آپ نے 2 گھنٹے سے زائد وقت دیا اور ہمیں بور ہونے بھی نہیں دیا. ہمارے سامنے اس قدر دلچسپ انداز سے بیان کیے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوا اور وقت اتنا زیادہ گزر گیا. میں مولانا صاحب کی تقریر کا جو 2 حصہ تھا اس کو کچھ بیان کروں گا کہ مولانا عبدالرحمان بن دلاور صاحب نے ہمارے سامنے جو تقریر کی ان کا 2 حصہ تھا. ایک حصہ عذاب قبر کے بارے میں اور ایک حصہ تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں تعاون کرنے کے بارے میں. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو ختم ہوا کرنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جا کر زار و قطع رویا کرتے تھے، صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف جب دنیا میں زیادہ مصروف ہو جاتے، جب مال و دولت میں کاروبار میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے، تو ہمارے اسلاف قبرستان چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ قبرستان جانے کے بعد ان کے احساس ہوتا کہ یہاں جو لوگ لیتے ہوئے ہیں نا، اپنے وقت کے بڑے بڑے کاروبار بندہ، اپنے وقت کے پہلوان تھے، اپنے وقت کے حسین و جمیل بندہ تھا، لیکن ان کا حشر کیا ہوا؟ یہ بھی مر گئے، یہ بھی قبرستان میں آج لیٹے ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا میں زیادہ غافل نہ ہو جائیں، اپنی موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں۔ دیکھیں ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف صالحین میں سے ایک سلف تھے جن کے بارے میں ذکر آتا کہ انہیں جب دل میں گناہ کرنے کا خیال پیدا ہوتا تو اپنے گھر میں کیا کہتے اس کے لیے؟ گھر میں ایک گڈھا کھود دیے تھے، اپنے گھر میں ایک گڈھا کھود دیے تھے، اور جب اس کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوتا تو اس گڈھے میں جا کے خود لیٹ جایا کرتے تھے۔ لے جانے کے بعد احساس کرتے کہ میں مر گیا ہوں، میں قبرستان میں آ چکا ہوں۔ پھر دعا کرتے، وہ دعا جو کفار و مشرکین مرنے کے بعد کریں گے اللہ رب العالمین سے، رب ارجعنی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تو مجھے دوبارہ زندگی میں لوٹا دے، میں نیکی کے کام کروں گا۔ دیکھیں کس قدر ایمان تھا ان کا، گھر میں گڈھا کھود دیا اور اسی میں لیٹ جاتے تھے اور کہتے ہیں اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، اور پھر گڈھے سے واپس نکل آتے اور اللہ سے کہتا یہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ ذرا آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اگر ہمیں ابھی موت آ جائے، اگر ہماری زندگی یہیں پہ تمام ہو جائے، کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی بدولت ہمیں جنت میں جگہ دے؟ اگر نہیں تو میرے بھائیوں کب ہم تیاری کریں گے؟ ہم آخرت کے لیے تیاری کب کریں گے؟ ہم قبر کی تیاری کب کریں گے؟ بات ایسی نہیں کہ ہم کبھی مریں گے، مر جائیں گے، موت تو آ رہی ہے، اس لیے قبر کی وقت سے پہلے تیاری کریں۔ اس کے بعد مولانا نے جو اپنے موضوع میں دوسرا حصہ رکھا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو آپ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو کئی گنا بڑھا کر دے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب کو مولانا جرجیس انصاری صاحب کی آمد کا انتظار ہے اور وہ بلا تاخیر، بلکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے تشریف لا چکے ہیں، ان کی گاڑی آ چکی ہے، اب وہ گاڑی سے اترنے ہی والے ہیں۔ بس جو کھڑے ہیں اپنے سیٹوں میں بیٹھ جائیں، کرسیوں میں بیٹھ جائیں، اور جو باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی کرسیاں پکڑ لیں ورنہ شاید کرسی ملنا مشکل ہو۔ مولانا جرجیس انصاری صاحب ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا جرجیس صاحب کی شخصیت چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، برسوں سے جانتے ہیں کہ مولانا جرجیس صاحب کس مقام کے خطیب ہیں۔ مولانا جرجیس صاحب یہ وہ خطیب ہیں جن کو دیکھ کر کئی چراغوں نے اپنی روشنی حاصل کی۔ مولانا جرجیس صاحب کی تقریر سننے کے لیے لوگ سینکڑوں میل چل چل کر آیا کرتے تھے پہلے، اب تو گاڑی کا زمانہ ہے، لیکن پہلے کے وقت میں لوگ سینکڑوں میل چل چل کر آیا کرتے تھے۔ تو مولانا جرجیس صاحب جن کو سننے کے لیے ہم اب تک بیدار بیٹھے ہیں، ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں، ہم مولانا سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے سامنے اپنا بیان رکھیں۔
কিছু করবে না কি জানিস ওরা চলুন দেবে আগেবার বাজেট তুলে না السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز و موقر علماء کرام، اور رانی پور ہرن پور کے اس عظیم الشان اجلاس کی کمیٹی کے اراکین و ممبران، جس مقصد کے لیے یہ جلسہ یہاں کرایا جا رہا ہے وہ ہے مسجد کا تعاون. اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران
قرب و جوار سے، اطراف و اقناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے 1:15 بجے تک بہت ہی صبر کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ آپ نے اجلاس کو سماعت فرمایا، اور الحمدللہ رانی پور کے اجلاس کی ایک خاصیت یہ ہے جو اور جگہوں پر ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ یہاں بہت ہی سکون کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ لوگ خطبہ کو، مقررین کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف علماء کو سنا، مسجد کا تعاون بھی آپ نے کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے یہاں بیٹھنے کو اور جن علماء کو آپ نے سنا اس سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں، خود مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 99 سے 1999 سے میں تقریر کر رہا ہوں، 2025 کا یہ شروعات ہے، 25 نہیں تو 24 سالیں تو مجھے پروگرام کرتے ہوئے ہو چکی ہیں۔ ہم جہاں پہلے تھے آج بھی ہم وہی ہیں، جو برائیاں ہمارے سماج میں پہلے تھی وہ آج بھی ہیں۔ آپ کے علاقے میں پچھلے سال اگر پروگرام ہوا اور آج پروگرام ہو رہا ہے، اس پورے سال کے جلسے کے بیچ میں جتنا ٹائم گزرا ہے، ہم محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں اور یہ سوچیں کہ اس جلسے سے لے کر اس جلسے تک جو باتیں پہلے کہی گئی تھی اور اب کہی گئی، کتنا سدھار آیا ہے ہماری قوم میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں۔ اگر کچھ بھی کم ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ جلسوں کا فائدہ ہے، اور اگر برائیاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، خرافاتیں اور زیادہ جنم لے چکی ہیں، معاملات اور زیادہ سنگین ہو چکے ہیں، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب جلسوں سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی جگہ پر کون سا طریقہ اپنایا جائے۔ جلسے سدھارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، جلسے پورے سال میں جو کمیاں آئی ہیں ان کمیوں پر نکیر کسنے کے لیے ہوتے ہیں، نکیر کرنے کے لیے، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر سدھار کتنا آیا، ہم اپنا محاسبہ کریں، ورنہ جلسوں سے کوئی سدھرتا نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جلسے پوری طریقے سے انسان کو سدھار دیں تو نہیں۔ 25 سال پہلے بھی جہیز چلتا تھا، آج بھی جہیز چلتا ہے۔ 25 سال پہلے بھی لڑکی والوں کے ہاں بارات جاتی تھی، آج بھی جاتی ہے۔ 25 سال پہلے جو برائیاں تھی وہ آج بھی ہیں، 25 سال پہلے جو بے پردگی تھی وہ آج بھی بے پردگی ہے۔ جلسے کسی چیز کو فوراً روکنے کے لیے نہیں ہوتے، جلسے احساس پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ان جلسوں کا کتنا احساس ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، بولا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے کان سن سن کر پک چکے ہیں۔ جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہے اور آگے کوئی آدمی جا رہا ہے، ڈرائیور پیچھے سے ہارن بجا رہا ہے، بار بار ہارن دے رہا ہے، لیکن آگے جو آدمی چل رہا ہے وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
جب اس نے 4-5 بار ہارن بجا دیا اور اس کے بعد بھی سامنے والا آدمی نہیں ہٹ رہا ہے تو ڈرائیور گاڑی کھڑی کرتا ہے، نکلتا ہے اور اس سامنے والے آدمی کو پکڑتا ہے اور ایک تھپڑ اس کو مارتا، کمینے میں کتنی دیر سے ہارن بجا رہا ہوں، تم سن نہیں رہے ہو، ہٹتے نہیں ہو راستے سے، ہم کو نکلنے کے لیے راستہ نہیں دے رہے ہو۔ تو اس آدمی نے جواب دیا جس کو مارا گیا کہ بھائی مجھے کیا معلوم کہ تم ہارن بجا رہے ہو، تم اتنی زور زور سے ہارن بجا رہے تھے، اتنی زور زور سے تمہارے گاڑی کا ہارن بج رہا تھا کہ تمہارے گاڑی کے ہارن سے میرے کان سن ہو گئے، مجھے تمہاری گاڑی کا ہارن سنائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ یہ بار بار ہارن دے رہا ہے لیکن آگے والے آدمی کو سنائی نہیں دے رہا ہے، اس کے کانوں کے پردے سن ہو گئے اس کی تیز آواز سے۔ یہی کنڈیشن کچھ اس طریقے کی ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہے۔ مولوی اتنا بول رہے ہیں، مائک لگا لگا کے بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن سننے والوں کے کان پک چکے ہیں سن سن کے۔ جیسے ہارن والے کا ہارن نہیں سنائی دیتا ہے، ایسے ہی ہمیں ملا مولویوں کی باتیں سنائی نہیں دیتی ہیں، سنائی دے رہی ہے تو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہم نے نکال دیا۔ جلسے میں کیا ہوا، فجر میں آپ کی مسجد بتا دیں گے، جس مسجد کا آپ چندہ کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے، اور اس کے ارد گرد آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رات کے 1 بجے۔ فجر کی نماز میں بھی اسی طریقے کے لوگ رہیں جتنا اس وقت رات کے 1 بجے ہیں، تب تو جلسہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس طریقے کے لوگ نہیں رہے اور مشکل سے ایک سب بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ سمجھ لو کہ آنکھیں پھوڑنے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اوپر سے آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے اگر آپ کی شیروانی اٹھا کر دیکھی جائے، کرتا اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ ننگے ہیں، یعنی بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر سے اسلام نل ہے، خالی ہے آپ۔ جیسے کسی انسان کو ڈائریا ہو جاتا ہے، ڈائریا میں دست موشن ہوتے ہیں، جو کچھ آدمی کھا رہا ہے لیٹرین بن کے باہر، کھایا ہوا چیز بلڈ نہیں بنتی ہے، جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ طاقت نہیں بنا رہی ہے، انرجی نہیں بن رہی ہے، اس میں جو چیز آپ کی باڈی کو چاہیے وہ چیز بن نہیں رہی، بلکہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ لیٹرین بن کر، لیٹرین کے راستے سے لوز موشن ہو کر، پانی کی طرح موشن ہو کر باہر نکل رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم کھانے پینے کی چیز کو کھا رہے ہیں لیکن باڈی پر نہیں لگ رہا ہے، موشن کی شکل میں لیٹرین کے راستے سے باہر آ جاتا ہے، بالکل یہی صورتحال آج ہماری ہو چکی ہے کہ ہم بھی جو کچھ سنتے ہیں وہ ہمارے دل کو نہیں لگتا ہے، ہم اس کے اثرات اپنی زندگی پر مرتب نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو جب ڈائریا ہو جاتا ہے تو جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم پر نہیں لگتا، لیٹرین کے راستے سے باہر ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے، ہم جو کچھ سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے ہم اس کو اگر فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے انسان کی اصلاح کے لیے، پوری زندگی آدمی پھر اس پر عمل کرتا ہے، سدھر جاتا ہے، اس کے لیے پھر بڑے بڑے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ انسان کو سدھار دیتا ہے اور راہ راست پر لے آتا ہے، اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو ہر جمعہ سنیے، ہر دن تقریر کرائیے، ہر دن جلسہ کیجئے، ہر دن نصیحت کریے، لیکن فطرت میں اگر زندگی نہیں ہے تو اس آدمی کے اندر کوئی سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ ابو الحاکم حمید الدین ابن بہاؤالدین قریشی 21 سال تک حاکم وقت رہا، کیش اور مروان کا حاکم تھا، گورنر تھا، پوری حکومت اس کے ہاتھ میں تھی۔
اس کا مروان میں ایک بہت خوبصورت باغ تھا، اس باغ کی یہ دیکھ ریکھ کرتا تھا، اس باغ کو یہ اس کے کنٹرول میں، اس کے انڈر میں تھا، اور اس باغ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اس نے ایک لونڈی رکھی تھی خادمہ، جو اس باغ میں پانی مار دیا کرتی تھی، اور ابو الحاکم حمید الدین کا بستر بچھاتی تھی۔ ابو الحاکم تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا اور اس بستر پہ آرام کرتا تھا، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سنیے جو چیز ہم سنانا چاہتے ہیں وہ یہ، 21 سال تک حکومت کی۔ 21 سال معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے دیش کے پردھان منتری کو بھی تیسرا ٹرم چل رہا، ابھی 15 سال بھی نہیں ہوئے پورے۔ سوچئے 21 سال کتنا لمبا زمانہ کی جو مروان کا حاکم تھا۔ اس کا ایک باغ تھا مروان میں، بڑا خوبصورت باغ، جس کی دیکھ ریکھ ایک لونڈی، ایک خادمہ کرتی تھی، نوکرانی تھی اس کی، خادمہ تھی اس کی، لونڈی تھی۔ پانی مار دیا کرتی تھی باغ میں، اور حاکم وقت کے لیے بستر بچھا دیا کرتی تھی، پھول اس پہ ڈال دیا کرتے تھے، نرم و نازک بستر۔ ایک دن یہ بستر لگا رہی تھی، اس کو معلوم تھا کہ حاکم وقت آنے والا ہے حمید الدین، بستر لگا دیا۔ اس نے سوچا بھی اس کو آنے میں کچھ دیر ہے، بستر نرم گرم بستر، اس پہ پڑے ہوئے پھول۔ اس لونڈی نے سوچا کہ تھوڑی دیر میں لیٹ کر دیکھ جاؤں، اس پر لیٹ جاؤں، دیکھوں کہ بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے۔ اس پر لیٹ گئی، تھوڑا سا تصور کرنے لگی، بادشاہوں کے بستر کتنے اچھے ہوتے ہیں، کتنے نرم ہوتے ہیں، کتنے نازک بستر ہوتے ہیں۔ کروٹ بدلی اس نے، ایسے ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھا اور آنکھ بند کر کے سونے کا تصور کیا کہ دیکھو ذرا، اگر اس پر ایک رات سونے کو مل جائے، ایک نیند سونے کو مل جائے تو کیسا لگے گا۔ اس نے آنکھ بند کی، آنکھ بند کرتے ہی اس کو نیند آ گئی۔ اتنا آرام دہ بستر پر کبھی لیٹی نہیں تھی۔ جیسے اس نے اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھا اور آنکھ بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کی، لیکن وہ ایکٹنگ حقیقت میں بدل گئی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو نیند آ گئی۔ جب اس لونڈی کو، اس باندی کو نیند آئی تو یہ گہری نیند میں سو گئی، اور جب گہری نیند میں سوئی تو اسی وقت ابو الحاکم حمید الدین تشریف لے آیا۔ بادشاہ وقت اسی وقت آ گیا۔ اس بادشاہ نے اپنی لونڈی کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا اور سوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا۔ اس نے کوڑا اٹھایا، ہوا میں لہرایا، اور ایک کوڑا اپنی لونڈی کی پیٹھ پر مارا۔ چمڑے کا کوڑا تھا، ایک کوڑا پڑتے ہی وہ بلبلا اٹھی، سترک ہو گئی، اٹھ کے بیٹھی اپنے انداز میں، آج کے موجودہ ٹائم کے حساب سے سوری، غلطی ہو معاف کر دیجیے، اور کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنا اوڑھنی، اپنا کپڑا سنبھالنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ میں سونا نہیں چاہتی تھی، میں تو بس ایسی لیٹ گئی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن حمید الدین کو رحم نہیں آیا، اس نے کہا کھڑی ہو جا، اس غلطی کی سزا تجھے ملے گی، اور اس غلطی کی سزا یہ ہے کہ تجھے 10 کوڑے پڑیں گے۔ ایک کوڑا تو میں مار چکا ہوں، ابھی 9 کوڑے اور تیرے جسم پر پڑنا باقی۔ اس نے دوسرا کوڑا مارا، لونڈی مسکراتی ہے۔ اس نے تیسرا کوڑا مارا، لونڈی مسکراتی ہے۔ اس نے چوتھا کوڑا مارا، لونڈی مسکراتی ہے۔ اس نے 5واں کوڑا مارا، لونڈی کی اوڑھنی پھٹ جاتی ہے۔ چھٹا کوڑا مارا، اب اس کے جو جسم پر کپڑا تھا وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ 7واں کوڑا مارا تو خون ٹپکنے لگتا ہے۔
جسم پر باڈی پر خون آ جاتا ہے اور 8واں کوڑا مارا تو خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے لگتا ہے، چمڑے کا کوڑا۔ لیکن لونڈی ہے کہ ہر کوڑے پر پہلے کوڑے سے زیادہ مسکراتی ہے، ایک کوڑا پڑا مسکرائی، دوسرا پڑا اس سے زیادہ مسکرائی، تیسرا پڑا اس سے زیادہ مسکرائی، 8 کوڑے 9 کوڑے پڑ چکے، وہ مسکرا رہی ہے لیکن خون بھی گرتا جا رہا ہے، 10واں کوڑا بھی پورا ہو گیا۔ ابو حاتم نے حمید الدین نے کہا لونڈی میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو مسکرا رہی ہے، کیا میرے کوڑوں سے تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا میرے آقا کیسی بات کرتے ہو، چمڑے کا کوڑا میری باڈی پہ مارو گے اور تکلیف نہیں ہوگی، میرا کپڑا پھٹ چکا ہے، خون زمین کے اوپر گر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو تکلیف نہیں ہوگی۔ حمید الدین نے کہا جب تکلیف ہو رہی ہے تو تم مسکرا کیوں رہی ہے؟ اگر تجھے درد ہو رہا ہے تو تو کراہ کیوں نہیں رہی ہے؟ میں تو تجھے روتے ہوئے اور کراہتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج سے پہلے میں تجھے ڈانٹ بھی دیتا تھا تو روتی تھی، آج تو میں تجھے مار رہا ہوں، کوڑے برسا رہا ہوں اور تو مسکرا رہی ہے، اور ہر کوڑے پر پہلے سے زیادہ مسکراتی ہے۔ اس لونڈی نے کہا ہاں آج مجھے تیرے اوپر ہنسی آ رہی ہے، آج مجھے تیرے اوپر ہنسی آ رہی ہے۔ کہا میں تجھے سزا دے رہا ہوں اور تجھے ہنسی آ رہی ہے، کس بات پہ ہنس رہی ہے؟ کہا میرے آقا میں اس بات پہ ہنس رہی ہوں کہ اوپر والے کا نیم میں کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو آزاد بنایا، کسی کو غلام بنا دیا، میں تیری مملکت میں ہوں، میں ایک تو حاکم بھی اس علاقے کا، گورنر بھی اس علاقے کا، اور دوسرا یہ کہ میں تیری لونڈی بھی ہوں، تو میرا آقا بھی ہے۔ لیکن ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا، اس نرم گرم بستر پر تھوڑی دیر سو جانے کی سزا اگر ایک امیر کی عدالت میں یہ ہے، ایک لونڈی کے مالک کے اختیار میں یہ ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، اور میرے آقا کی سرپرستی میں تیری حکومت میں مجھے کوڑے تو مار رہا ہے، اگر تیرے اختیار میں لونڈی کو سزا دینا ہے اور تیری عدالت میں تھوڑی دیر کے لیے اگر میں آرام سے سو گئی، تھوڑا سا آرام کر لیا، اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ تو نے 10 کوڑے مار کے میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا، میرے جسم کی کھال ادھیڑ دی اور خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے، اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیری عدالت میں تیری لونڈی کے لیے ہی ہے، تو پھر میں تیری سزا کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اس مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جو سب کا مالک ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو قیامت کے دن پورے کلی طور پر مالک، قیامت کے دن کا پورا مالک ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جس نے پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری، جس نے پوری زندگی لذتوں میں گزاری، جس نے پوری زندگی رات و دن بستر پہ آرام سے سویا، اگر چند لمحوں کے لیے آرام سے تیرے بستر پر سونے کی سزا میری یہ ہے تیری عدالت میں، تو پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ رہنے والے کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ میں تیری سزا کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور تیرے بارے میں سوچ کے ہنس رہی ہوں۔ مولانا جرجیس کی طرح 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کی تھی اس لڑکی نے، کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا، لاکھوں روپے جلسے میں خرچ نہیں ہوئے تھے، صرف اتنا کہا کہ میں تیری لونڈی ہوں، تو میرا مالک ہے، اگر تھوڑی دیر سو جانے کی سزا میرا مالک مجھے یہ دے سکتا ہے تو ساری کائنات کا مالک میرے مالک کو کیا سزا دے گا جو پوری زندگی آرام سے سوتا ہے۔
ابو الحاکم حمید الدین 21 سال کی حکومت کرنے کے بعد جب یہ جملہ سنتا ہے کانپ جاتا ہے، تھرانے لگتا ہے، کوڑا اس کے ہاتھ سے زمین کے اوپر گر جاتا ہے، کوڑا اس کے ہاتھ سے زمین کے اوپر گر جاتا نہیں، پھینک دیتا ہے وہ کوڑے کو، اور کہتا ہے کہ اے میری لونڈی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اے میری لونڈی میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج کے بعد تو میری اب لونڈی نہیں رہی، تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہے جا، جس سے شادی کرنا ہو کر لے، اپنا گھر بسانا ہو بسا لے، میری طرف سے تجھے چھوٹ دے دی گئی ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور اسی دن اس نے ریزائن دے دیا اپنی حکومت سے، استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد علماء کی صحبت میں بیٹھا، مولویوں کی صحبت میں بیٹھا، اور دین کا بہت بڑا مبلغ بنا۔ پوری زندگی اس نے دعوت و تبلیغ میں گزار دی، پوری زندگی اس نے دعوت و تبلیغ میں گزار دی، گمنامی کی زندگی جی، کہاں حکمراں تھا، بادشاہ تھا، پوری زندگی گمنامی کی زندگی گزار دی، شہرت سے دور، ناموری سے دور، لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں لگ گیا، لوگوں کی اصلاح کرنے لگا، صحیح راستہ بتانے لگا، غلط راستے سے روکنے لگا، اور ایک دن آتا ہے کہ اپنی عمر پوری کر کے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے، انتقال ہو جاتا ہے، اور گمنام موت مرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون مرا، کس کا انتقال ہوا۔ چند لوگوں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور چند لوگوں نے لے جا کر اس کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ یہ چند لوگوں نے جو اس کو قبرستان میں دفن کیا، یہ جانتے نہیں کہ ہم کس کو دفن کر رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے 21 سال حکومت چلائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہے آدمی کو اپنی اصلاح کے لیے۔ اس لڑکی نے ایک بات کہی اور پوری زندگی سدھر گیا، نیک راستے پہ چلا، دعوت و تبلیغ میں چلا، نیک راستے پہ چلا، اور پھر ایسا نیک بنا کہ مرا بھی تو گمنامی کی موت مرا، شان و شوکت کے ساتھ نہیں، بالکل فقیرانہ انداز میں اس کی موت ہوتی ہے، فقیرانہ انداز میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ ایک جملہ کافی تھا زندگی کو بدلنے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے i10 دی ہے، ٹھیک ہے آپ کو انووا دی ہے، ٹھیک ہے آپ کو کریٹا دی ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس 4 ویلر ہے، آپ اس پر بیٹھیے، سواری کیجئے، دعا پڑھ کے بیٹھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو سہولت کی، سواری عطا فرمائی، لیکن اب راستے میں آپ نے بیچ سڑک پر کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دیکھا ہے، تو آپ کی اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ گاڑی کو ایک سائڈ روک دیں اور کیلے کا چھلکا اٹھا کر نالی میں کہیں دور ایسی جگہ پھینک دیں جہاں لوگوں کا گزر بسر نہ ہوتا ہو۔ کیوں؟ یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اماطۃ الاذان الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ثواب کا کام ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب راستے میں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو ہٹانا اگر ثواب ہے، تو راستے میں کیلے کا چھلکا پھینکنا گناہ ہے، کانٹا پھینکنا گناہ ہے، راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر تھوکنا، ناک چھڑکنا، بلغم تھوکنا، یہ ساری چیزیں باعث گناہ بھی ہے اور باعث عذاب بھی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آپ معمولی مت سمجھو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی آپ حقیر مت سمجھو۔ ہم میں اور آپ میں یہی تو فرق ہے، ہم میں اور صحابہ میں۔ صحابہ کرام چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں جب بارش ہوتی ہے نا، یا ہلکی سی آندھی کے آثار ہوتے ہیں اور آسمان لال ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بادل لال ہو گیا، آسمان لال، اس کا مطلب تیز آندھی آنے والی ہے۔ آپ کے یہاں جب
ہلکے سے بادلوں میں لالامی آتی ہے، بادل آسمان تھوڑا سرخ ہوتا ہے تو آپ آندھی کے آثار سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب ہلکی سی ہوا چلتی تھی، ہلکا سا آسمان لال ہوتا تھا، اپنے گھروں سے نکل کر مسجدوں کی طرف دوڑ کر بھاگتے تھے، مسجدوں کی طرف دوڑ کر بھاگتے تھے اور یہ تصور کیا کرتے تھے، اے اللہ یہ آسمان کی سرخی کہیں آگ کے عذاب کی شکل اختیار نہ کر لے۔ تو نے پہلے زمانے کی امتوں کو پتھروں سے اور آگ کے عذاب سے ہلاک و برباد کیا، ان کے اوپر آگ کی بارشیں کی ہیں۔ اے اللہ دیکھ ہمارے اعمال بہت زیادہ خراب ہیں، ہم بہت زیادہ نیک نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سی برائیاں ہیں، لیکن اے اللہ تیرے حبیب تیرے محمد تیرے نبی کی امتی ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ اس یہ آسمان کو ہم لال دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آسمان ہمارے اوپر آگ کی بارش کر دے، ہم تیرے گھر مسجد میں آ گئے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ تصور کرو ہلکا سا آسمان لال ہوتا تھا، صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجدوں کی طرف بھاگتے۔ ہمارے اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کمتر مت سمجھو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ترازو رکھی جائے گی، ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں، یہ دونوں تولی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور لوگوں اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی اس دنیا میں کی ہوگی، ذرہ برابر، ذرہ ہم بتا نہیں سکتے کس کو کہتے ہیں ذرہ۔ ریت دیکھیے، ریت بالو کا ذرے ہوتے ہیں، ایسے آپ دیکھیں گے تو پھسلے گی، کڑکے گا، ایک وہ ذرہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا دانہ تو بڑا ہو گیا ہے، چیونٹی کا سر بھی بڑا ہو گیا ہے، ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ذرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر چیونٹی کے سر سے چھوٹی نیکی بھی اگر تم نے کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر برائی بھی تم نے کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ نہ چیونٹی کے سر کے برابر نیکی چھپائی جائے گی اور نہ چیونٹی کے سر کے برابر برائی چھپائی جائے گی، سب تمہارے رجسٹر میں موجود ہوگی اور دکھا دیا جائے گا کہ لو دیکھو۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، لوگوں تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی تمہیں صدقہ و خیرات کیوں نہ کرنا پڑے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ٹکڑا، کھجور نہیں، کھجور تو بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا تو ہے کھجور۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کھجور نہیں، کھجور کا اگر ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہو، 2-3 ٹکڑے ہو جائیں کھجور کے، ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہو اور تمہارے پاس ہو اور کوئی تم سے مانگے یا غریب آدمی آئے، تمہارے پاس 100 200 500 1000 روپیہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے نہیں ہے، کھجور کا وہ ٹکڑا ہی تم کسی کو دے رہا، دو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کے ٹکڑے کو ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کے ٹکڑے سے ہی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، جاءتنی سائلہ، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی۔ ہاں سنو، بڑا دلچسپ بات ہے۔ جاءتنی سائلہ، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، ماہا سبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک مانگنے والی میرے پاس
पास आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कहने लगी आयशा, अम्मी आयशा मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे पास कुछ है खाने को? हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर रखा हुआ था। बुखारी की रिवायत, एक खजूर। आप तो शर्म की वजह से किसी फकीर को एक खजूर नहीं देंगे, आप कहेंगे एक खजूर क्या दें? पहले बात तो देना नहीं, और दें तो एक खजूर क्या दें? अरे कम से कम कुछ तो हो, इतना तो हो कि उसका पेट भर जाए। हजरत आयशा कहती हैं एक खजूर मेरे पास थी, मैंने उसको संभाल कर रख लिया था। एक खजूर को भी संभाल के। आज तो हमारे घर की लड़कियां जब शादियां होती हैं और जो ससुराल जाती हैं तो अपने घर से मिला हुआ सामान नहीं संभाल पाती हैं, अपने घर का जहेज नहीं संभाल कर रख पाती हैं। अल्लाह आयशा से सीखो, कहती है एक खजूर थी, मैंने उसको भी संभाल के रख दिया। उस जमाने में फ्रिज नहीं थी, उस जमाने में अच्छी खजूर को कहां रखेंगे, फ्रिज नहीं थी, लेकिन कह रही मैंने उसको रख दिया था संभाल कर। अल्लाह के रसूल आएंगे, भूखे होंगे, मैं उनको दे दूंगी एक खजूर, वो भी अल्लाह के रसूल के लिए। अब सोचिए एक खजूर में किसी का पेट भरता, अरे कुछ तो खजूर खाकर पानी पिएंगे, कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। एक खजूर था मेरे पास, मैंने उसको भी अल्लाह के रसूल के लिए संभाल कर रख लिया था। लेकिन वो खजूर मैंने उठाकर उस मांगने वाली को दे दिया। अब एक खजूर और लोग 3, 2 बच्चे और एक खुद मां। सोच रहे हैं ना, एक खजूर। अम्मा आयशा कहती मैंने मांगने वाली को दे दिया, उसने मांगा, मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने वो खजूर ही दे दिया। उसने वो खजूर लिया, खुद भूखी, उसके दोनों बच्चे भूखे, छोटा बच्चा भी है और एक उससे 2 साल बड़ा बच्चा भी है। इस बच्चे को देंगे, इस बच्चे को दें, दोनों बच्चे भूखे, खुद भी भूखी। मंजर देखो आप, बुखारी के सफात पर ये मंजर देखा जा सकता है। सोचिए ऐसी कंडीशन में मां क्या करती है, और मांगने वाली है। उस औरत के पास एक खजूर था, उस खजूर को उसने 2 टुकड़े कर दिए, बीच से खजूर गुठली निकाली और फेंक दी, और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। अब आधा आधा हो गया, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। मां की नजर में दोनों बच्चे भूखे, खुद भी भूखी, लेकिन अपनी भूख को बर्दाश्त कर ली। लेकिन अपनी खजूर को उसने एक इस बच्चे को दे दिया टुकड़ा, और आधा टुकड़ा उसने इस बच्चे को दे दिया। आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। दोनों ने खजूर खा ली, आधी आधी खजूर दोनों बच्चों ने खा ली। अब तसव्वुर करिए, पानी पिया और चल दी, खुद भूखी रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी एक खजूर रखी हुई थी मेरे पास, मैंने आपके लिए रखी थी, लेकिन एक मांगने वाली आई और उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उस औरत को वो खजूर दे दी। उसने खुद वो खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के उसने 2 टुकड़े कर दिए, आधा उसने एक बच्चे को दे दिया, आधा एक बच्चे को दे दिया, और वो खुद भूखी रही और चली गई। अरे अल्लाह के नबी मेरे पास आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती। आपने फरमाया आयशा तुमने वो खजूर उस औरत को सदका करके बेहतर किया। क्या दोनों बच्चे भूखे थे? हाँ। क्या वो औरत भी भूखी थी? फरमाया हाँ। क्या उस औरत ने खुद खजूर नहीं खाई? आपने फरमाया आयशा ने हाँ नहीं खाया। क्या उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए? हाँ। क्या आधा आधा दोनों बच्चों को दे दिया? फरमाया हाँ। आयशा क्या इस मंजर को तुमने अपनी आंखों से देखा है? फरमाया हाँ। फरमाया आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना है उस औरत के बारे में, क्या अल्लाह मैंने इस औरत को खुद भूखा रहते हुए देखा और आधा आधा खजूर इसने दोनों बच्चों को दे दिया था, खुद भूखी रह गई, क्या तुम इस बात की गवाही दोगी? फरमाया मैंने देखा तो गवाही क्यों नहीं दोगी? फरमाया आयशा उस औरत ने अपने आप को भूखा रखकर उन दोनों बच्चों की परवरिश की, अगरचे पेट भर के
دیا وجبت علیہ الجنہ، ایسا کر کے اس عورت نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، یعنی اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا۔ میں پورے واقعے کو بتانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور اپنے شوہر کے لیے نبی اکرم کے لیے رکھی تھی، لیکن اس کو بھی صدقہ کر دیا، اور اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ تو کسی بھی کمتر چیز کو بھی صدقہ کرنے سے پیچھے مت ہٹیے، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یہ تھا جذبہ، کوئی نیکی کمتر نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کوئی آدمی بوڑھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بوڑھا آدمی جا رہا ہے، بڑی دقت ہو رہی ہے اس کو چلنے میں، پکڑیے اس کا ہاتھ، بابا آپ کو کہاں جانا ہے؟ بیٹا مجھے سڑک پار کرنا ہے، آپ آئیے آگے بڑھیے اور اس بزرگ کو سڑک پار کرا دیجئے۔ یہ ایک نیکی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ایک انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی۔ وہ مایوس بیٹھا ہوگا، سوچ رہا ہوگا مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور ایک رومال اس کے ہاتھ میں ہوگا، رومال، ہینڈ کرچیف، رومال اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں تھوڑی سی مٹی ہوگی اس رومال پر، اور پوڈری بندی ہوگی رومال میں تھوڑی سی مٹی، وہ اس مٹی کے اس رومال میں جو مٹی بھری ہوگی، تھوڑی سی رومال میں وہ رومال لائے گا جس میں مٹی ہوگی، اس کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھ دے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا پلڑا چھٹ جائے گا، اور حکم ہوگا اس آدمی کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے اس آدمی کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، وہ کہے گا فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے تو گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، تم رومال میں ایسی کون سی چیز لائے اور کون سی چیز تم نے میری نیکیوں کے پلڑے پہ رکھ دی کہ نیکیوں کا پلڑا چھٹ گیا اور میں جنتی ہو گیا؟ فرشتے کہیں گے ایک نیکی تھی، اور وہ نیکی یہ تھی کہ تو دوست ہو یا دشمن، جب بھی تیرے علاقے میں کوئی انتقال کرتا تھا، کوئی مرتا تھا، تو اس کی مٹی میں شامل ہوتا تھا، اس کے جنازے میں جاتا تھا، تو اس کو مٹی دیتا تھا، قبرستان تک اس کے ساتھ جاتا تھا اور مٹی دینے تک وہی رہتا تھا۔ یہ تو تیرا معمول تھا، یہ دوست کے ساتھ بھی کرتا تھا اور دشمن کے ساتھ بھی کرتا تھا۔ تیرے نظر میں مرنے کے بعد کوئی دوست و دشمن نہیں ہوتا تھا، تو مٹی دیتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں اس قبرستان کی تھوڑی سی مٹی لا کر ایک رومال میں رکھ کر اس آدمی کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ایک فرشتہ آئے گا، تھوڑا سا پانی لا کر ترازو کے پلڑے میں رکھ دے گا، پلڑا جھک جائے گا، اس آدمی کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ کہے گا اے فرشتوں مجھے جنت میں دو، نیکیاں نہیں تھی میرے پاس، کم پڑ گئی تھی، تم نے تھوڑا سا پانی رکھ دیا، یہ کیا تھا؟ فرشتہ کہے گا یہ وہ پانی تھا کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، کسی اندھے کو دیکھتا تھا، وہ پانی کنویں سے نہیں کھینچ سکتا تھا، وہ پانی نل سے نہیں لے سکتا تھا، تو اس کو کنویں سے کھینچ کر ہینڈ پائپ سے بھر کر پانی کو اس اندھے کو دے دیا کرتا تھا، اور وہ نابینا وہ اندھا آدمی اس پانی سے وضو بنا کر نماز پڑھتا تھا۔ وہی تھوڑا سا پانی ترازو کے تیرے پلڑے میں رکھ دیا گیا، تو جنت کا مستحق ہو گیا۔ کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو، چاہے وہ کسی کو تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ پلا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کریے ہم کہاں ہیں، آج چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی آج ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ایسے ہیں جیسے ناک میں مکھی بیٹھی کہ ہم نے اڑا دی، مطلب ہمارا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہو ہم نے ایسے کر دیا اڑ گئی۔ ایسی بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی آج کوئی احساس نہیں ہوتا ہمیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم چھوٹا گناہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے یہ پہاڑ ابھی گر کر میرے اوپر گرنے والا ہے، ابھی اپنی جگہ سے گرے گا اور میرے اوپر گرے گا، ہم دب کے مر جائیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹے
گناہ کو پہاڑ کے برابر جو میرے اوپر گرنے والا ہو ایسا سمجھا کرتے تھے ہم. چھوٹے سے چھوٹے گناہ آپ کیا کہیں گے؟ سلیمان تیمی کا جب انتقال ہوا، سلیمان تیمی ایک تابعی گزرے ہیں، تابعی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے. لوگوں نے کہا موت سے رو رہے ہو؟ مرنا تو سب کو ایک دن تو سبھی کو مرنا ہے، اس موت سے کس کو چھٹکارا ملا ہے؟ نہیں. تو سلیمان تیمی نے کہا نہیں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، مرنا تو سب کو ہے. آج سے 25 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، میں اس گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی کہ نہیں کی. لوگوں نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے جو 25 سال پہلے تم نے کیا تھا، جس پر تمہیں آج بھی افسوس ہو رہا ہے؟ گناہ سنیں گے آپ تو تعجب کریں گے. سلیمان تیمی نے کہا 25 سال پہلے مجھ سے چھوٹا سا ایک گناہ ہو گیا تھا. وہ گناہ کیا تھا؟ میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا بس. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ، جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت، جو کسی بدعتی کو سلام کرے اس پر اللہ کی لعنت. بدعتی کو سلام کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. غور کر رہے ہیں؟ 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. آج بھی ہمیں رونا آ رہا کہ پتہ نہیں اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں کی. یہاں تو بدعتیوں کو اپنے گھر میں ٹھہراتے بھی ہیں، بدعتیوں سے رشتے بھی کرتے ہیں، بدعتیوں کو اپنی بیٹیاں بھی دیتے ہیں، بدعتیوں کو اپنی بہنیں بھی دے دیتے ہیں، پھر اپنا داماد بنا کر ان کو اپنے گھر میں کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، دعا سلام بھی جاری کرتے ہیں. غور کرو، اس نے صرف سلام کر لیا تھا تو 25 سال کے بعد بھی رو رہا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی. ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بدعتیوں کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، بدعتیوں کو اپنی بہنیں دیتے ہیں، اور اپنے بہنوئیوں اور بدعتی دامادوں کو اپنے گھر میں کھلاتے اور پلاتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ ان کا کیا ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی بیٹی کو بھی کمتر مت سمجھو. کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کا تصور میں بتاؤں چیف منسٹر. سمجھ لو آپ کی یہاں کا جیسے ہیمنت سورین، چیف منسٹر کا تصور سمجھ لو جیسے یو پی کا یوگی. چیف منسٹر کا تصور سمجھ لو ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے. خلیفہ کا تصور اپنے دماغ میں رکھنا. اور انہی کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت، دانت نہیں، آنکھوں سے اندھی، اٹھ نہیں پاتی ہے، پیروں میں لخوا مارا ہوا ہے، بیٹھی رہتی ہے، اسی جگہ پر پیشاب بھی کرتی ہے، اسی جگہ پر لیٹرین بھی کر لیتی ہے. رات کے اندھیرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں، دن میں اگر کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، اور لوگ دیکھیں گے تو حضرت عمر دیکھو کتنا نیک کام کرتا ہے، یعنی کہیں دکھاوا نہ ہو جائے. یہاں تو ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، ابھی آپ دیکھیے گا کسی کو روزہ افطار بھی کرائیں گے 10 20 50 آدمی کو، تو روح افزے تک کی بوتل کا فوٹو کھینچا جائے گا. آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 50 آدمی کو ہم روزہ افطار بھی کرائیں گے، ان کی ویڈیو بھی بنے گی، پھر فیس بک پہ ڈالی جائے گی، واٹس ایپ پہ ڈالی جائے گی. آج الحمدللہ میں نے 50 لوگوں کو افطار کرایا اور اچھے سے اچھا میں نے کھلایا. کھانے کی بھی نمائش ہوگی، شربت کی بھی نمائش ہوگی، ان 50 لوگوں کا بھی فوٹو ہوگا. اب لوگ پوچھے ماشاءاللہ اللہ برکت دے، اسی میں چلے گا. صاحب آپ مجھے بھول گئے، ہم کو نہیں بلایا. ارے صاحب سوری غلطی ہو گئی. اچھا کتنا خرچہ آیا؟
50,000 रुपए खर्च किए मैंने, 25,000 रुपए खर्च किए मैंने। अभी रमजान का महीना जाएगा, ईद के बाद बकरीद, कुर्बानी के बकरे खरीदे जाएंगे, उनका फोटो लिया जाएगा और उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाला जाएगा। हजरत उमर से सीखो, दिन के उजाले में उस बुढ़िया की खिदमत इसलिए नहीं करते थे कि लोग देख न ले, और देख लेंगे तो मेरी दिखावा में ना आ जाए, रिया नमूद ना हो जाए, इसलिए हजरत उमर रात में जाया करते थे और उस बूढ़ी औरत के घर पे जाकर ये 3 काम करते थे। सबसे पहले वो बूढ़ी औरत जिस बिस्तर पर लेटरिन और पेशाब कर लिया करती थी, उस बिस्तर को वो अपने हाथ से धोते थे, उसके कपड़े धोकर डाल दिया करते थे सूखने के लिए, और दूसरे कपड़े पर उस बुढ़िया को लिटा दिया करते थे। पहला काम ये करते थे कि उस बुढ़िया के कपड़े धुल दिया करते थे। दूसरा काम ये करते थे कि उस बुढ़िया के घर में किचन में, यानी जो बर्तन में वो खाती थी उसके झूठे बर्तन को पानी से धुल दिया करते थे, साफ कर दिया करते थे। और तीसरा काम उस बुढ़िया के घर में जाकर ये करते थे कि झाड़ू उठाते थे और उसके पूरे घर की सफाई कर दिया करते थे। आज कोई चीफ मिनिस्टर करेगा ऐसा? अरे चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, आज तो मौलवी जर्जीस भी एक काम किसी के घर पे जाकर, किसी गरीब और किसी बूढ़ी औरत के घर पे जाकर नहीं कर सकता। जलसे में बोल देना और बात है, करके दिखाना और बात है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि किसी गरीब की मदद करेंगे, रमजान के मौके पर ज़कात देंगे तो एक किसी गरीब औरत को अगर साड़ी देंगे तो उसका भी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आज मौलाना जर्जीस साहब ने 10 गरीब औरतों को साड़ी बांटी है। देखिएगा अभी रमजान के महीने में अपने अपने घर पे भीड़ लोग लगवाएंगे, अमीर लोग भीड़ लगाएंगे अपने घर पे गरीबों की। कोई 22 का रमजान को, कोई 25वें रोजे को, कोई 15वें रोजे को ज़कात देगा, भीड़ लगाएगा, कोई शाल बांटेगा, कोई कंबल देगा, कोई साड़ी देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, और उसकी वीडियो बनेगी व्हाट्सएप पर। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, किसी गरीब का मजाक। गरीब को एक साड़ी क्या दे रहा है, उसकी इज्जत को उस तरह बाजार नीलाम कर रहा है कि देखो मैंने फला गरीब औरत को साड़ी। कैसे तुम्हारे ज़मीर गवारा कर लेते हैं, कैसे तुम्हारी आत्माएं बर्दाश्त कर लेते हैं, कैसे किसी गरीब की रुसवाई और जिल्लत को तुम्हारे अज़ान और कुलूब गवारा कर लेते हैं, और तुम्हारे दिल कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती। हजरत उमर फारूक रात में कपड़ा साफ कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे चलिए, आगे बढ़िए। एक दिन हजरत उमर फारूक जब रात की तारीकी में उस बूढ़ी औरत के घर खिदमत करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि उसके कपड़े धुले हुए हैं। लो, रोजाना जाते थे, एक दिन जब गए तो देखा कपड़े धुल चुके हैं उसके हैं। आज कपड़े कौन धुल गया? ये तो अंधी है बेचारी, नहीं बता पाएगी। चलो बर्तन मांज दे, बर्तन देख रहे हैं तो बर्तन भी साफ। अल्लाह, ये आज बर्तन कौन साफ कर दिया? झाड़ू उठाई तो क्या देखते हैं, पेशाब और पायखाना भी नहीं है, घर भी साफ हो चुका है। पूछने लगे, माँ आज कौन आया था? झाड़ू किसने दी, बर्तन किसने मांजे, कपड़े किसने धुल दिए? वो बुढ़िया कहती है, बेटा मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, रोजाना तुम ही तो आते हो, मैं समझी कि तुम ही हो। हजरत उमर ने कहा, नहीं मां, मैं नहीं था। का पता नहीं बेटे, मैं तो आंखों से अंधी हूं, मुझे क्या मालूम कि कौन था। हजरत उमर ने सोचा हो सकता है हो गया होगा, कोई कर गया होगा। दूसरे दिन फिर आए तो क्या देखा कि बर्तन बन चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है। हजरत उमर के कान सतर्क हो गए, इसका मतलब
مجھ سے پہلے کوئی آتا ہے اور کپڑے صاف کر جاتا ہے، گندگی صاف کر جاتا ہے، برتن مان جاتا ہے اور جھاڑو لگا جاتا ہے، پتہ لگانا چاہیے یہ کام میرا تھا، کون کر رہا ہے؟ وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ ایک دن حضرت عمر چھپ جاتے ہیں، درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھتے ہیں کہ دیکھے کون آتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے، منہ چھپائے ہوئے کمبل سے، کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کو جب کوئی نظر نہیں آتا تو سیدھے گھر میں گھس جاتا ہے، برتن مانجتا ہے، کپڑے دھلتا ہے، تو اس عورت کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ حضرت عمر دروازے کے باہر کھڑے ہیں، جب نکلے گا تب میں اس کو پکڑوں گا، اور جیسے ہی وہ شخص گھر کے باہر نکلتا حضرت عمر نے پکڑ لیا۔ کون ہو تم جو میرا کام یہاں کر رہے ہو؟ یہ کام تو میرا تھا۔ اس آدمی نے کہا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ تم اس کے بیٹے ہو کیا؟ تم اس کے گھر والے ہو کیا؟ ارے کوئی بھی کام کر لے، ارے وہ بوڑھی عورت ہے، کوئی بھی خدمت کرے، تم مجھ سے پہلے آ کر لو۔ کہا نہیں، مجھے شکل دکھاؤ، پھر یہ چہرہ چھپا کر تم کیوں کر رہے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں چہرہ نہیں دکھا سکتا، تم چہرہ نہیں دیکھو گے، تم مجھ سے پہلے آ کر خدمت کر لو نا۔ حضرت عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے اٹھ کر کون یہ خدمت کر رہا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا اور زبردستی ان کے چہرے کو کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا، ان کے چہرے کو کھولا تو دیکھا یہ کوئی اور نہیں، وہ اس علاقے کا چیف منسٹر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اس عورت کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا پیشاب و پائخانہ صاف کر رہے ہیں، اس عورت کے برتن مانج رہے ہیں اور اس عورت کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں۔ لیجئے صاحب، ہم نے تو نیکیوں کو سمجھا ہی نہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا پتہ نہیں ہے کہ پڑوس میں بچے بھوکے تو نہیں سوئے۔ تمہاری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا۔ احساس کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا لا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پڑوسی کا ہندو مسلم کی شرط نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ انسانیت کو جنم دیا ہے اسلام نے، یہاں اسلام نہیں انسانیت کو اچھالا ہے۔ انسانیت، اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے کہ بدھسٹ ہے، کون ہے یہ؟ بھوکا ہے کھلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نیکیوں کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر مت جانو۔ وہ بات بتا دی نا، کھجور کے ٹکڑے سے بھی صدقہ کرنا پڑے تو کر دو۔ میرے بھائی آج کل چھوٹے سے چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم کون سے گناہ کر بیٹھے، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ مسجد سے نکلے غیبت شروع، ادھر بیٹھے تو غیبت شروع، چار آدمی بیٹھے تو غیبت شروع۔ عورتیں تو اس معاملے میں ماہر ہیں، چند عورتیں جا بیٹھ جائے کسی نہ کسی کی غیبت ہونے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی نمازیں لے کے جائے گا، روزے لے کے جائے گا، حج لے کے جائے گا، زکاتیں لے کے جائے گا، بہت سی نیکیاں اس کے بعد ہوں گی۔ قیامت کے دن اس کو امید ہوگی کہ میرے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، میں تو جنتی ہوں، میں تو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں تو دنیا میں تہجدیں پڑھا کرتا تھا، میں نے تو دنیا میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، ہم نے تو حج کیے، زکاتیں دیے، ہم نے تو بہت سی نیکیاں کیے۔ جب وہ امید لگائے بیٹھا ہوگا، فرشتے نام اعمال بانٹ رہے ہوں گے، جب اس آدمی کے ہاتھ میں نام اعمال دینے کی باری آئے گی تو یہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائے گا، فرشتے اپنا نام اعمال کھینچ لیں گے اور اس سے کہیں گے اپنا بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ بڑھاؤ۔ وہ کہے گا ارے ایسا کیوں، ہم تو دنیا میں نماز
نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہم نے تو تہجدیں پڑھی, ہم نے تو زکاتیں دی, ہم نے تو بڑے اچھے اچھے کام کیے, پھر آخر ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ مجھے بائیں ہاتھ میں نام اعمال کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ میں نہیں جانتا, میرے رب نے تمہیں الٹے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں, لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دینے کے لیے کہا ہے. پھر وہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال لے گا, وہ دیکھے گا یہ برائی, یہ برائی, پھر پلنا پلٹے گا یہ برائی, یہ برائی, وہ دیکھے گا میں نے نمازیں پڑھی وہ کہاں گئی, میں نے روزے رکھے وہ کہاں گئے, میں نے حج کیا وہ کہاں گیا. وہ دیکھے گا, پلٹے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن اس کو نیکیاں نہ دکھائی دیں گی. وہ نظریں آسمان کی طرف اٹھائے گا اور چیخ کر کہے گا آئین حسناتی یا رب العالمین, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ میرے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں, میرے نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں. اے اللہ, میں نے جو نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی, میں نے جو حج کیا وہ کہاں چلا گیا, میں نے جو زکاتیں دی وہ کہاں چلی گئی, میں نے جو تہجد کی نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی؟ آئین حسناتی یا رب العالمین, اللہ میری نیکیاں کیا ہوئی؟ اوپر سے جواب آئے گا اے میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیری دشمنی نے, تیرے اناد نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا, تیری نیکیوں کو ختم کر دیا. تیرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں, کیونکہ تو اپنے بھائی کی, مسلمان بھائی کی غیبت کرتا تھا, چغلی کرتا تھا. اس غیبت میں, اس چغلی نے تیری تمام نیکیوں کو برباد کر. نمازیں ختم, روزے ختم, صرف اتنی سی بات پر کہ فلاں ایسا, فلاں ویسا, فلاں ویسا, ارے فلاں ایسا, پیٹ کے پیچھے اس کی برائی. میرے بھائیوں, اپنے گناہوں سے توبہ کرو. مومن ہمیشہ مصیبت کو ترجیح دیتا ہے. اگر اس کے سامنے دو راستے آ جائیں, ایک تو عیش و آرام کا راستہ ہے لیکن گناہ کا ہے, اور ایک مصیبت کا راستہ ہے لیکن اچھا راستہ ہے, تو مومن وہ ہوتا ہے جو مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور اچھے راستے کو چنتا ہے, بھلے ہی اس میں مصیبت ہو. اور منافق جو مومن نہیں ہوتا ہے, منافق وہ عیش و آرام کو ترجیح دیتا ہے اگرچہ وہ گناہ کا راستہ بھی ہے. میرے بھائیوں, آج ہر مسلمان غور کرے کہ اس کے پاس جو کمائی آ رہی ہے, جو مال آ رہا ہے, جو وہ محنت کر رہا ہے, وہ کیسی ہے, کیا صورت ہے. ہر انسان غور کرے, کریڈٹ کارڈ بنوانا کیسا ہے. ہر مسلمان غور کرے, شیئر مارکیٹ پر پیسہ لگانا کیسا ہے. ہر آدمی غور کرے, ٹوکن خرید کر خریدنا کیسا ہے. بہت سے لوگ جائز کے فتوے دے دیں گے اور کہہ بھی دیں گے, لیکن اپنے ضمیر سے اور اپنے دل سے سوال کرو, اپنے دل سے اور اپنے ضمیر سے سوال کرو. یہ بینک والے بے وقوف اور پاگل نہیں ہے جو کریڈٹ کارڈ بنا کر آپ کو دے رہے ہیں. 1 لاکھ روپیہ, 50,000 روپیہ آپ کو پہلے سے دے رہے ہیں, آپ اس کو استعمال کرو. وقت پہ اگر آپ نے دے دیا تو ٹھیک, نہیں دیا تو سود لیتے ہیں. ارے بینک والے 1 لاکھ اور 5 لاکھ روپے کریڈٹ کے آدھار پر آپ کو کیسے کریڈٹ کارڈ دے سکتے ہیں؟ کیوں آپ کو ادھار دیں گے اگر ان کو بینیفٹ نہیں اور فائدہ نہیں ہے؟ آپ غور کریے, کہیں بھول ہوئی, اس مرتبہ اس مہینے کا آپ نے بیلنس نہیں دیا, آپ کا سود بڑھ گیا, اب آپ ان کو سود دیں گے. سود دینا, سود لینا, یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 36 درجے بتائے ہیں, 36 درجے. فرمایا یا درہم و ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم. ایک درہم, 1 روپیہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, 1 درہم یعنی 1 روپیہ بھی اگر سود کا, بیاج کا کسی نے کھایا, وہ یعلم, اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, سود کے طور پر ملا ہے. اشد من 36 زنیۃ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت.
ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 36 بار زنا، 35 اور 1 36، کسی نے 36 مرتبہ زنا کیا اس کو جہنم میں جو سزا ملے گی 36 بار زنا کرنے کے بعد، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا عذاب اس کو ملے گا جس نے سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھایا۔ خریدو لاٹری۔ میں جاتا ہوں بنگال میں تو کلیا چک میں سڑکوں پر ایسے بکتی ہے لاٹری کے ٹکٹ جیسے آلو اور پیاز بک رہی ہو۔ اور لو میرے بھائیوں، سود اور بیاج کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی نے تو فرمایا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ کون بدبخت؟ مسلمان مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے۔ وہ یوسف چھوٹے سے تھے بچے، بھائی لے گئے، باپ سے اجازت لے گئے، لیکن دشمنی تھی اندر سے، میرے باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم۔ سارے بھائیوں نے مل کر صلاح کی اور یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور چلے آئے اور اپنے باپ کے پاس آ کر رونے لگے۔ اپنے باپ کے پاس آ کر رونے لگے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ آئے ابو جان، ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، بس بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو۔ پھر ایک دن آیا، ایک قافلہ آیا، پانی نکالنا چاہتا تھا اس کنویں سے لیکن پانی تو تھا نہیں۔ اس ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، جب اس نے رسی کھینچی تو بھاری، اس نے جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہوئے قافلے والوں، ہمیں کوئی خوبصورت بچہ مل گیا ہے۔ جب اس بچے کو نکالا، بڑا خوبصورت بچہ، چلو چلو جلدی لے چلو، ہم اس کو مصر کے بازار میں بیچ دیں گے، ہمیں قیمت مل جائے گی۔ وہ قافلے والے اس کو مصر کے بازار میں لائے اور مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ خوبصورتی کام نہیں آئی، چوری کا مال جب ہوتا تو آدمی سوچتا جتنی جلدی ہو سکے بک جائے، ہمیں جو بھی مل جائے۔ 20,000 کا موبائل 2,000 میں لے کے چلا جاتا ہے، دیکھیں نا۔ اور وہ علاقے میں چلے جاؤ کلیا چک میں تو بھرمار لگی ہوئی ہے، چوری کا مال آپ کو 20-20 ہزار کا 1,000 دے کے 2,000 روپے میں مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے ان لوگوں کے پاس مال۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے یوسف کو جتنی جلدی ہونا چاہ بیچ دیا، جلدی بیچو۔ قرآن کہتا ہے چند درہموں میں بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، انہوں نے یوسف کو چند چھوٹے سکوں میں بیچ دیا، جتنا مل گیا اتنا لے لیے چلے گئے، مطلب بہت سستے میں۔ بادشاہ مصر کے گھر یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، مصر کے بادشاہ کے گھر میں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا ان کو کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو بڑا کرو، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بڑا ہوگا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن یہاں یوسف بڑے ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے، بالغ ہوتے گئے، خوبصورتی اور زیادہ بڑھتی گئی، اور یہاں بالغ ہوئے تو یوسف علیہ السلام کی جو مالکن تھی بادشاہ کی بیوی، اس کا دل آ گیا، یوسف علیہ السلام پر وہ مائل ہونے لگی اور یوسف علیہ السلام سے کچھ غلط ارادے سے ان کو اپنے پاس بہلانے اور پھسلانے لگی۔ یوسف علیہ السلام بچے رہے، یہ چرچا عام ہو گئی مصر کی عورتوں میں۔ لو، عورتوں میں چرچے بڑی جلدی ہوتے ہیں، آپ کے ہاں چرچے اتنی جلدی نہیں ہوں گے جتنی جلدی عورتوں میں چرچے ہو جائیں گے۔ عورتوں میں چرچے بہت جلدی۔ بادشاہ کی بیوی دل دے رہی تھی، اب ساری عورتوں میں دل دے دیا۔ بادشاہ کی بیوی دل دے رہی تھی، اب ساری عورتوں میں دل دے دیا۔ ہر عورت چاہنے لگی کہ یوسف میرے ہو جائے، یوسف کو ہم اپنے دامے فریب میں لے لیں، یوسف سے ہم برائی کا ارادہ پورا کر لیں۔ ہر عورت کا دل یوسف کی طرف آ گیا۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، بادشاہ مصر کی، دیکھا اب سمجھی یوسف، اب تم مجھے جو بدنام کر رہی تھی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے غلام سے لگی ہے، یہ وجہ ہے،
یہ وجہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تم لوگوں کا بھی تو دل یوسف کے اوپر آ گیا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اور ساری عورتوں کے سامنے کہا اگر یوسف نے میری بات نہ مانی اور میرا ارادہ پورا کیا، میری بات نہ مانی تو میں اس کو سخت سے سخت دوں گی یا جیل میں سڑوا دوں گی۔ یوسف سمجھ لو، سزا پانے کے لیے تیار رہو یا جیل میں سڑنے کے لیے تیار رہو۔ دو راستے تھے یوسف کے پاس، ایک تو گناہ کا راستہ تھا، اگر اس کی بات مان لیتے، بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو عیش و آرام میں رہتے، 5 انگلی گھی میں، سارے عزت اور ساری کمیاں ان کی پوری کرتی، دولت کا بار مٹا دیتی، یوسف کو خوش رکھتی، تنہائی کا موقع بھی دیتی اور سارے ان کے کام پورے کرتی ہو، کیونکہ جو محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان سے وسیمہ حیدر چلی آئی، 5 بچوں کو لے کے چلی آئی، محبت میں جو گرفتار ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان لیتے یوسف تو یوسف کی تو 5 انگلی گھی میں تھی، آرام ہی آرام، الگ روم دیتی، تنہائی دیتی، پیسہ دیتی، دولت دیتی، سونا چاندی سے بھر دیتی، ان کو بڑے جو پیار سے رکھتی، لیکن راستہ کیا تھا؟ غلط، گناہ کا راستہ۔ اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام تو جیل میں سڑانے کی بات کی جا رہی ہے، یا تو جیل میں سڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تھا مصیبت کا راستہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ مصیبت کا راستہ۔ یوسف علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ مصیبت کا اور پریشانی کا راستہ۔ کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اے اللہ مجھے وہ کام پسند نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا۔ عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، آپ ہی کو فون کریں گی، آپ ہی کا نمبر لیں گی، آپ ہی کو بلائیں گی، آپ ہی سے باتیں کریں گی، آپ ہی کو گھر میں بلائیں گی، آپ ہی کو ٹائم دیں گی، سب کچھ، اور جب پکڑی جائیں گی تو آپ ہی کو پھنسا دیں گی، آپ ہی کو پھنسا الزام لگا دیں گی، رو رو کے کہیں گی بتاؤ یہ قرآن کریم نے عورتوں کی چالوں کے باخبر رہنے کا حکم دیا۔ ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ان کی چالوں سے بچو۔ ان کیدکن عظیم، جھوٹ موٹ بھی رونے لگے گی تو بڑے بڑے لوگوں کے دل پسیدہ، بیچاری رو رہی ہے اور آنسو ہی میں سب کچھ ہوتا ہے ان کا، ان کے آنکھ کے آنسوؤں کو بہت جلدی، میرے بھائیوں کمزور دل والے بہت آسانی سے پڑے، بہت بیچاری مجبور ہے، بے بس ہے، جہاں اس نے آنسو گرایا ہزاروں اس کے ہمدرد، جھوٹے ہمدرد اس کے آس پاس کھڑے نظر آئیں گے آپ کو۔ ان کیدکن عظیم، ان کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، وہ کام کرنا پسند نہیں جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، أَسْمُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف گر پڑوں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ ارے اگر تو نے مجھے نہ بچایا ان کی چالوں سے تو ہم بھی تو انسان ہیں، اے اللہ کہیں میں نہ بھاگ جاؤں ان کی طرف۔ الا تصرف عنی کیدہن، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف کہیں بہت نہ جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں نہ ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں، نادانوں میں سے میں ہو جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے ان کی چالوں سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، مومن وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو ترجیح دیتا ہے، گناہ کے راستے کو نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کر لیا، لیکن غلط کام کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے کہ مومن مصیبت اٹھانا پسند کر لیتا ہے لیکن غلط کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہیں سے غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے، ہمارے حالات
ہمارا معاشرہ کہاں ہے, ہمارے سماج کو کیا کرنا چاہیے. اور رات کے میں کمیٹی کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اب جلسے کا پیٹرن بدلنے کی کوشش کریے. آپ 12 بجے تک 1 بجے تک جلسہ ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ رات کے 2 بجے تک اب بیٹھنے کا ماحول اب ہمارے سماج میں سوسائٹی سے ختم ہو چکا ہے. اب ہر جلسے میں یہ دیکھ رہا ہوں رات کے 12 اور 12:30 بجے تک تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے, لیکن 1 بجے کے بعد پھر لوگوں کا اٹھنا اور لوگوں کا اپنے گھروں میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آئندہ سے جب جلسہ آپ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں میرے بھائیوں کی 12 یا 1 اس سے زیادہ جلسے کو آگے نہ, اور آپ اس سے پہلے جو کام کرنا چاہیں چندے کا وہ آپ کر لیں. دیکھیے پوری کرسیاں بھری ہوئی تھی, لیکن اب دیکھ لیجیے آپ ہمارے سامنے کتنے لوگ رہ گئے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رات کے 2 بجے کے بعد بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھیوں, میں نے آج تقریر میں جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں خدمت کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ خدمت خلق کی کسی بھی شکل میں ہو, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, کانٹا ہٹانا, پتھر ہٹانا, یا اسی طریقے سے کسی پڑوسی کو کھانا کھلا دینا, جھاڑو لگا دینا, کسی غریب کی مدد کر دینا, قبرستان میں جا کر مٹی دینا, کسی اندھے کو پانی لا کر دے دینا, پیاسے کو پانی پلانا, پڑوسی کو کھلانا. اور اسی طریقے سے مومن وہ ہوتا ہے جو مصیبت اور عیش و آرام کے 2 راستوں کے بیچ میں وہ مصیبت کے راستے کو ترجیح دیتا ہے اور وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس میں گناہ ہو, اگرچہ اس میں عیش و آرام ہو. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرمائے. اور اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, اور جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, تحت نگاہ کشادہ فرما دے. ہمیں جب تک زندہ رہنا اسلام کو زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, حیاک اللہ وبارک.